अस्सलाम वालेकुम पाइन। हफ्ता 26 जनवरी 2025 जब ये फ़कीर आपसे मुखातिब। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत इसे सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। दिलचस्प सूरत हाल है, बिलखुसूस जब से इमरान खान साहब ने पिछले 24 से 48 घंटों में गेयर बदला है और पॉलिसी चेंज की है और दिफाई अंदाज की बजाय, वैसे तो कभी रहे नहीं, थोड़ा फ्रंट फुट पे आए हैं और फील्ड पोजीशन चेंज की है, तो उसके असरात विद इन पीटीआई भी और हुकूमत को भी, सरकार को भी, सिस्टम को भी फील करने पर मजबूर किया है उन्होंने अपने इन फैसलों की वजह से। कल का दिन बड़ा अहम है। कल एक तौहीन अदालत केस का फैसला भी है ना, जो जस्टिस मंसूर के पास मौजूद है, वो अहम है। लेकिन कल के दिन दो बड़े अहम केसेस लगने जा रहे हैं, इद्दत केस का और तोशा खाना 2 केस का, इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के खिलाफ। तो ये क्या महज इत्तेफाक है कि इन मामलात पे खामोशी थी और अब जबकि मुज़ाकरात में पॉज आया है, खान साहब ने बात मानने से इनकार किया है, नई फील्डिंग लगाई है, तो जवाब में हुकूमत भी इन एक्शन आई है केसेस की सूरत में, या कहानी कुछ और है, ये मैं बयान करूंगा। और साथ मैंने जिक्र करना है मोहसिन नकवी साहब का, जो अमेरिका में हैं और वजाहतें दे रहे हैं कि वो किसी भी एंटी चाइना तकरीब में मौजूद नहीं थे। उस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो आप तक पहुंचानी है। इंडोनेशिया के सदर हैं, वो भारत में हैं इन दिनों, और जो भारत की रिपब्लिक डे होता है 76वां आज था, उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान भी आना था, वो नहीं आ रहे। क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है, ये सूरत हाल कुछ और है, इस पर जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा आ जाएं दो जो अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पहली बार इमरान खान साहब और पीटीआई इस बात पे मुत्तफिक हुई कि इन्हें अपनी जो अंदाज़े सियासत है उसमें थोड़ी तब्दीली लानी है और अपोजिशन अलायंस को एक्टिवेट करना है। यही वजह है कि असद कैसर साहब के ज़रिए, फवाद चौधरी के ज़रिए, दीगर रहनुमाओं के ज़रिए पीटीआई के लोग आउटरीच कर रहे हैं। जेयूआई से, जेआई से, एएनपी से भी गए, लेकिन एएनपी तो उनके साथ नहीं मिलेगी। शायद खाकान अब्बासी हूँ या दीगर लोग हूँ, आउटरीच की जा रही है। दूसरा, जो फील्ड पोजीशन चेंज की जुनैद अकबर, आलिया हमजा, उससे क्या हुआ, ये पहले मैं आपको कहानी बयान करूं। तो सबसे पहले खबर लें मुझसे, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। कल इमरान परसों बल्कि कह लें, इमरान खान साहब ने 6 लोगों के नाम लिखकर अपने एक सीनियर वकील को दिए। यूजली उनके पास लिस्ट आती है, यूजली लोग ख्वाहिश करते हैं मुलाकात का, वकला हूँ, सियासतदान हूँ उनकी पार्टी के, लेकिन एक बड़े तवील अरसे बाद खान साहब ने खुद से 6 लोगों के नाम लिख कर एक मुअज़्ज़ज़ वकील को, सीनियर वकील को दिए, जो उनके केसेस को देखते हैं, कि यार इन 6 लोगों को बुलाएं, मैं इनसे मिलना चाह रहा हूँ। और ये अचानक हुआ। ये 6 लोग कौन थे? नंबर 1 जुनैद अकबर, नंबर 2 आतिफ खान, नंबर 3 शाह फरमान। इन तीनों का ताल्लुक केपी से है। अच्छा, ये तीनों, जुनैद अकबर को तो आप छोड़ दें, शाह फरमान हूँ या आतिफ खान हूँ, इनको तकरीबन अली अमीन ने, गंडापुर ने तकरीबन खुडे लाइन लगाया हुआ था, इनसे उनकी बनती भी नहीं थी। इतनी बात को समझने की आप कोशिश करें। और फिर आलिया हमजा साहबा पंजाब से, और मलिक अहमद खान भुच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं, और हाफिज फरत, ये पंजाब से क़यादत हैं पीटीआई की। मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हुआ करते थे, सीनियर थे मेरे हाफिज फरत, इनको मैंने देखा है, इनकी सियासत को, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके पीटीआई की सियासत तक भी। ये 6 लोग जो हैं, इनको बुलाया, इनसे मुलाकात की इमरान खान साहब ने। अच्छा, मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब चूँकि जानते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें कमीशन बना नहीं है, और जो मुतालबात थे पीटीआई के, उसके ऊपर हुकूमत काम कर नहीं सकती, अगर करेगी तो उनकी अपनी साख मुतासिर होगी, क्योंकि फ़ैसला तो कहीं और से होना है। तो उसके बाद उन्होंने इस मुज़ाकरात को रोक के, ऑन पॉज़ करके, तो ये नई फ़ील्ड पोज़ीशन लगा दी जुनैद अकबर और आलिया हमज़ा की सूरत में। अब हुकूमत अभी भी चाह रही है कि आप मुज़ाकरात जारी रखें, क्योंकि मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो हुकूमत की एक तो इंटरनेशनली वो बताने के काबिल होंगे कि देखिए हम तो बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग में हैं, अपने घर के मामलात सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव से बचना उनके लिए आसान होगा। और दूसरा, अंदरूनी खाना भी अवाम उन्नास को भी पैगाम जाएगा कि हम संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। और तीसरी अहम बात, हुकूमत का अपना वजूद तस्लीम होता है मुज़ाकरात से, कि पीटीआई हमसे बात करे तो हमारा वजूद तस्लीम करती है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, तो अभी भी पीटीआई कह रही है कि अगर आप कमीशन बना देते हैं, ऐलान कर देते हैं, तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। मैंने आपको कहा था कि ये मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, इसमें एक वक्फ़ा आया है। उस वक्फ़े के बीच में हालात को देखते हुए इमरान खान ने फ़ील्ड पोज़ीशन चेंज की है, क्योंकि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात थे उसमें एक दूसरे से जो फ़रमाइशें थीं वो पूरी करने के काबिल नहीं है फ़रीक़ैन।
ذمہ دار اور عمران خان ایک دوسرے کی خواہشات من و ان پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا پوری کرنا نہیں چاہتے کیونکہ نقصان ہوگا سیاست کو یا ریاست کو یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، کوئی بھی تشریح آپ کر لیں۔ اس لیے انہوں نے پھر فیلڈ پوزیشن چینج کر کے جارحانہ انداز اپنایا ہے۔ 8 فروری کو یوم سیاہ منانا چاہ رہے ہیں، سوابی اور نارتھ پنجاب کے قافلوں کہہ رہے ہیں وہاں اکٹھے ہوں، باقی ملک بھر کے قافلے بھی اکٹھے ہوں۔ انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کر رکھا ہے عمران خان صاحب نے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ارشد شریف کا بھی ذکر کیا، صحافت کا، پیکا ایکٹ کا، فروری کے الیکشنز کا، عدالتوں کا، اس موجودہ حکومت کا، لمبی چوڑی کہانی عمران خان نے بیان کی۔ لیکن یہ 6 لوگ جب عمران خان صاحب نے جیل میں بلائے تو یہ بلا کے ان کو ذمہ داریاں دے کے عمران خان صاحب نے پیغام دیا نہ صرف اپنی پارٹی کی قیادت کو بلکہ پیغام دیا موجودہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں فرنٹ فٹ پر اب دفاعی انداز کی بجائے جارحانہ اننگز کھیلنا چاہتا ہوں، دباؤ میں لانا چاہتا ہوں، اور ساتھ اپوزیشن الائنس کو ایکٹیویٹ کرنے کا مشن بھی انہوں نے دیا ہے کہ اپوزیشن کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ حضرت مولانا اصولی طور پر تو پی ٹی آئی کے مطالبات کی حمایت میں آئیں گے، لیکن عملی طور پر آپ حضرت مولانا کو کسی احتجاج کا حصہ بنتے یا پی ٹی آئی کے احتجاجی ٹرین کا انجن بنتے نہیں دیکھیں گے، یہ آپ جملہ نوٹ کر لیں۔ لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ جنید اکبر چیئرمین پی ایس سی بھی بن گئے، کے پی کے صدر بھی بن گئے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عالیہ حمزہ کے نام کے حوالے سے ان کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا؟ میری اطلاع یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے ایسے ہی کلمات کہے جو انہوں نے جنید اکبر کے بارے میں کہے۔ تو یہ جو دستیاب قیادت ہے، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، ان کے منہ میں تھوڑی سی گنگنیاں سی پڑ گئی ہیں عالیہ حمزہ کا جب انہوں نے سنا کہ ان کو امپاور کیا عمران خان نے، اور عالیہ حمزہ نے جب سے ان کو امپاور کیا گیا کہ تنظیمیں نو کریں، پارٹی کو سنبھالے پنجاب میں، وہ تب سے پنڈی اسلام آباد سے نکلی لاہور بھی پہنچی ہوئی تھی شاید، تو وہ ہر شہر میں رک کے ہر پارٹی کے آفس جا رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں۔ اس میں سب سے اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ مہر عبدالستار جو اکاڑا سے ہیں جن کی اپنی ایک جدوجہد ہے، ایسے لوگوں پر نظر رکھ رہی ہیں عالیہ حمزہ۔ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس وقت لینڈ لارڈ، فیوڈلز، کانسٹیٹوئنسی کے سیاست کو کے لیے جانے جانے والے، بار بار ایم این اے ایم پی منتخب ہونے والے مالدار اسامیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کسی جہاز کی ضرورت نہیں رہی، کسی جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں رہی، کسی علیم خان صاحب کی ضرورت نہیں رہی، کسی جاگیردار کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ان کو ہر وہ بندہ چاہیے اور ہر وہ بندہ پی ٹی آئی میں جانا چاہے گا جو مہر عبدالستار ہو، عالیہ حمزہ ہو، جنید اکبر ہو۔ سادہ سی اوکیشن ہے۔ ملک میں سیاست کی جو کائنیٹکس ہیں وہ بدل کے رکھ دی ہیں پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، کہا آپ کو یہ میری بات پسند آئے یا نہ آئے۔ کون جانتا تھا مہر عبدالستار کو؟ کون جانتا تھا جنید اکبر کو؟ پاکستان کی جو پنجاب کا صوبہ ہے سب سے بڑا، یہاں پہ 100 سے زائد ایسے لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جو شاید پہلی دفعہ منتخب ہو کے آئے ہیں۔ کیوں؟ ایک رہنما کی وجہ سے، ایک پارٹی کی وجہ سے۔ وہ رہنما ٹھیک ہے، پارٹی ٹھیک ہے، ان کا نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بعد کی بحث ہے۔ فی الحال لوگوں نے جن کو ووٹ دیا میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جب سے عالیہ حمزہ منظر عام پر آئیں، ان کا نام لیا گیا ہے، تو جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھی قیادت بھی ہے نا، ان کو بھی بڑی چبھن ہوئی ہے۔ 2-4 لوگوں کا میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جلد عمران خان صاحب کے ہاں سے عالیہ حمزہ کا نام بھی لیا جائے گا اور وہ بھرپور طریقے سے ان ایکشن بھی ہمیں دکھائی دیں گی، اور اس کے اوپر حماد اظہر صاحب ہوں یا دیگر ہوں، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ مہر عبدالستار جیسے جو اراکین ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں گی، جینون ورکر جو ہے اس کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گی اور ان کے سر پر پارٹی کو پنجاب میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہی عمران خان صاحب کا مشن تھا کہ پارٹی کو اثر نو آرگنائز کیا جائے۔ تو یہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں ایک آفینس لانچ کرنے کے لیے، احتجاجی صورتحال کے لیے، اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ مذاکرہ سے کچھ نکلنا نہیں، اور ساتھ انہیں انتظار ہے جو انٹرنیشنل صورتحال ہے کہ وہاں سے دباؤ کیسا آتا ہے اور کیا وہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ اس میں ایک خبر میں آپ کو دے دوں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ جو بھی آپ سن رہے ہیں، گنڈا پور صاحب obviously کمیونیکیشن کا ایک بڑا اہم چینل تھے اور ہیں، لیکن کچھ اعتماد کے معاملات بھی درپیش ہوئے ہیں۔ بی بی کو سزا کا معاملہ ہو، ڈی چوک کا معاملہ ہو، بنی گالا کیو آفر کا معاملہ ہو، اس سب میں کچھ آئی بروز اٹھی ہیں ان کے اوپر فرام ود ان پارٹی اور اڈیالہ سے بھی، بس تھوڑے کو زیادہ جانے، اتنا ہی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کی تبدیلی فوری ممکن نہیں ہے، سی ایم وہ البتہ رہیں گے۔ تھوڑا سا امیچور جو رویہ تھا علی امین گنڈا پور کا وہ بھی آڑے آیا ہے۔ اب اس معاملے کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ
پی ٹی آئی کا میں کوئی اندر کی معاملات اور اندر کی تجزیہ نگاری کرنے کا شوق نہیں رکھتا. میں آپ کو دو اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو اس ساری صورتحال سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ جو عدت کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کی جو بریت ہوئی، یہ دھیان سے سنیے گا. جو میں نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ صورتحال بدل رہی ہے. خاور مانیکا صاحب کی جو اپیل ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے، اور یہ جو نئے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہیں، اعظم خان صاحب، جو ایک زمانے میں پہلے بھی عدت کیس کو دیکھ چکے ہیں، وہی اس کی سماعت کریں گے. یہ 13 جولائی کو 2024 کو ایڈیشنل سیشن جج کا جو بریت کا فیصلہ تھا اسے چیلنج کیا تھا خاور مانیکا صاحب نے جولائی میں. تو جولائی کے بعد اب جنوری 2025 آ چکا ہے. اتنا عرصہ کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی، اس معاملے پہ کسی نے نظر نہیں رکھی، نہ کوئی کیس فکس کیا گیا. اب یہ کیس فکس کر لیا گیا ہے کہ اچھا اگر آپ مذاکرات ختم کر رہے ہیں، اگر آپ اچھے بچے نہیں بن رہے، تو پھر دیکھیے یہ معاملات بھی پینڈنگ ہیں، ان کے فیصلے بھی ہوں گے. تو چلیے یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، رد عمل وہاں سے بھی آ رہا ہے. دوسرا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کے حوالے سے بھی سنیے. اس میں بھی جو عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کی جو بریت کی درخواستیں ہیں، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے نئے جو جج ہیں انعام امین منہاس صاحب، 2 جج نئے ہیں، ایک اعظم خان اور ایک یہ انعام امین منہاس، ان کو مارک کر دی ہیں. وہ توشہ خانہ 2 میں جو بریت کی درخواست ہے ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے. تو توشہ خانہ 2 میں جو بریت تھی یا جو اس میں عدت کیس میں بریت تھی، یہ دونوں چیلنج ہوئی ہیں اور دونوں کے کیسز کو لگا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ کل کے دن ان کی سماعت ہوگی. اور کل کے دن ہی جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف جو توہین عدالت کیس ہے، جو تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جسٹس منصور اور جسٹس ثقیل عباسی کے پاس، اس کا فیصلہ بھی کل آئے گا. تو یہاں جسٹس منصور کی عدالت میں تو ذرا پرخچے اڑنے کی اطلاع ہے. ہلچل ہوگی، دلچسپ ریمارکس آئیں گے، دلچسپ فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ، آئینی عدالت، بینچ، حکومت، سب کے اوپر دلچسپ ریمارکس آئیں گے. لیکن جو 2 کیسز کل لگے ہیں، بریت کے، عدت کیس کا اور توشہ خانہ کا، وہاں جب سیٹنگ ہوگی تو وہ دوسرا منظرنامہ آپ کو نظر آئے گا. اب جانے سے پہلے میں نے آپ کو محسن نقوی صاحب کی کہانی بھی سنانی ہے. محسن نقوی صاحب ہیوسٹن میں غالباً تھے، امریکہ. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کی انٹیریئر منسٹری نے بھی صحافیوں کو اپروچ کیا اور بتایا کہ محسن نقوی صاحب کسی بھی چائنا مخالف تقریب میں شریک نہیں ہوئے. ان کی ویڈیو پیغام بھی ہے، میں نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے، کسی کا موقف ہے میں نے بیان کر دیا. اب عرض یہ ہے کہ میں محسن نقوی صاحب کی بات مانوں یا دفتر خارجہ کی بات مانوں. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ غلطی سے وہ ایک ایسی تقریب میں چلے گئے جو چین مخالف، چینی حکومت مخالف تقریب تھی. غلطی سے چلے گئے، انہیں علم نہیں تھا. محسن نقوی کہہ رہے ہیں میں ایسی کسی تقریب میں گیا ہی نہیں ہوں. حالانکہ جو ولسن، جو سینیٹر تھے، کانگریس مین تھے، سوری، ان سے جب ملے تو ان کے پیچھے بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، یعنی جو ایک چائنا کے اندر کچھ ایسی قوتیں جو باہر بیٹھی ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ چاہتی ہیں 1 پارٹی سسٹم ختم کیا جائے. تو وہ چائنا میں نیو فیڈرل اسٹیٹ چاہتی ہیں، نئی طرح کی جمہوریت چاہتی ہیں، 1 پارٹی کے خلاف ہیں، اور امریکی کانگریس مین سینیٹر اس کی بڑی حمایت کرتے ہیں. تو اس تقریب میں وہ بینر لگا ہوا ہے، محسن نقوی وہاں کھڑے ہیں اس کے ساتھ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا دفتر خارجہ جھوٹ بول رہا ہے یا محسن نقوی؟ اور اس فیک نیوز کس کی ہے، ان کی یا ان کی؟ اس فیک نیوز کے اوپر پیکا ایکٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کیا حکومت اس پہ ایکشن لے گی یا نہیں لے گی؟ محسن نقوی غلطی سے گئے، یہ دفتر خارجہ کہہ رہا ہے. نہیں، میں کسی ایسی تقریب میں نہیں گیا، محسن نقوی کہہ رہے ہیں. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ بینر آپ کے سامنے تصویروں میں صورت میں موجود ہے، مجھے علم نہیں ہے. اچھا، مارکو روبیو نے افغان طالبان کے حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے دی ہے، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ کچھ امریکیوں کے گرفتار یا کسٹڈی میں لیے جانے کی اطلاع ہے افغانستان میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی جو قیادت ہے اس کے سروں کی میں قیمت لگانے جا رہا ہے امریکہ، اور یہ اسامہ بن لادن سے زیادہ بڑی قیمت ہوگی. اور پہلے ہی امریکہ نے غیر ملکی امداد جو افغانستان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے. تو افغان محاذ بھی گرم ہو سکتا ہے. ایرانی قیادت بھی افغانستان قابل آئی ہوئی ہے، تو یہاں صورتحال دلچسپ ہو سکتی ہے. لیکن ہماری لاٹری نکلے گی یا نہیں نکلے گی یہ وقت بتائے گا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے انویسٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ایک بڑی اہم خبر میں نے دینی ہے آپ کو، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی میری نظر آتی ہے. جو انڈونیشیا کے صدر ہیں پرابوف سوبیانتو، یہ بھارت کے دورے پر ہے 4 روزہ. اور جو 76واں ریپبلک ڈے ہے بھارت کا، جو 26 جنوری کو منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ، اس کے ہاں پریڈ ہوتی ہے جیسے ہماری 23 مارچ کو ہوتی تھی. تو یہ پہلا موقع ہے کہ انڈونیشیا کے صدر جو ہیں، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ چیف گیسٹ کے طور پر موجود تھے.
انہیں سلامی کے چبوترے پر سلام پیش کیا جاتا، بھارتی صدر جو خاتون ان کے علاوہ. اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس بھارت کی ریپبلک ڈے پریڈ کے اندر جو انڈونیشیا کا انڈونیشین نیشنل آرم فورسز کا کنٹینجنٹ ہے، دستہ ہے، وہ موجود تھا. ان کا جو ملٹری بینڈ ہے وہ موجود تھا، ان کے صدر موجود تھے. اور ٹائمز آف انڈیا خبر ہے کہ اس دورے کے بعد انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان تشریف لانا تھا، کچھ 26 کے بعد میرا خیال ہے. تو وہ بھارت نے انسسٹ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، آپ اگر جائیں گے تو پھر بسم اللہ. تو وہ نہیں آ رہے. اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اور پاکستان تشریف لائیں، لیکن یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو نقائص ہیں اس کا ثبوت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا اسلامی ملک جس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کا صدر بھارت کی ریپبلک ڈے کی پریڈ کا مہمان خصوصی ہے، اور پھر بھارت کے بعد پاکستان آنے سے گریز ہیں. میں تو سوال اٹھاؤں گا کہ یہ خارجہ امور کی ناکامی ہے. ہمارے جو خارجہ امور کو دیکھنے والے ہیں ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں خارجہ امور کو دیکھنے کی، آپ سب کے سامنے ہیں. ہم تو یہ طے نہیں کر پا رہے کہ محسن نقوی صاحب اس تقریب میں غلطی سے گئے تھے یا جان بوجھ کر گئے تھے، یا اب جو ان کی وضاحت ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب اب محاذ آرائی کے موڈ میں ہیں، چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی ٹرمز پر آ کے ان سے بات کرے. ادروائز وہ ڈٹ کے اس محاذ آرائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس سے آبویسلی نقصان ملک کا ہوگا، حکومت کا ہوگا، جمہور کا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.